अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 22 नवंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें तो नाचीज़ आपका बहुत शुक्रगुजार होगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आज तबीयत भी कल से कुछ बेहतर है। आज दो बड़ी एक्सक्लूसिव और इनसाइड स्टोरीज आपकी खिदमत में लेके आए हैं और एक बड़ी अहम खबर है जो आपकी नज़र करनी है इस वीलॉग के तवस्सु से। एक तो ये है कि सदर जरदारी अचानक बैरून मुल्क क्यों चले गए और उनके पीछे पीछे ही एक अहम सूबे के अहम सीएम भी चले गए। गंभीरता है क्या? और जब एमक्यूएम को मैं कह रहा था आपसे पिछले दो रोज से कि उनको लॉन्च किया जा रहा है, तो साथ ही जमात इस्लामी भी हरकत में नजर आती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा सिस्टम ही लपेटने की तैयारी हो रही है किसी और पस मंजर के साथ? फिर हम देखते हैं सीएम सुहेल आफरीदी, वो एक्टिव होते हैं, सहाफ़ियों से मिलते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं, वीलॉग्स आप देख और सुन रहे हैं। कराची में वकला 27वीं तरमीम के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करते हैं, पुलिस के साथ उलझते हैं। तो क्या वकला तहरीक का आगाज़ कराची से होगा? और इसके साथ सबसे अहम खबर आज हामिद मीर साहब ने ब्रेक की है कि फ्रांसीसी कैप्टन, फ्रांसीसी कमांडर के ज़रिए उन्होंने तस्दीक की अपनी खबर में कि पाकिस्तान ने हालिया मई की जंग में राफेल गिराए भारत के, और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जो फ़िज़ाई बर्तरी है वो भी साबित की। लेकिन उस खबर में सबसे अहम नुक्ता जो इंकशाफ हामिद मीर साहब का है वो जुड़ा हुआ है भारत के अगले ग्रैंड डिज़ाइन के हवाले से। वो बड़ा खौफनाक है, वो बहरी मामला से जुड़ा इंकशाफ है जो आज आपकी खिदमत में तफसील में पेश करूँगा उनकी खबर के ज़रिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और इस रनडाउन की तफसील आपसे शेयर करूँ, मैं चाहता हूँ कि आज संजीदगी की बजाय दो छोटे छोटे लतीफ़े उनसे वीलॉग का आगाज़ किया जाए। एक लतीफ़ा जुड़ा हुआ है, हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, भारी भरकम दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, दिलचस्प शख्सियत हैं। उन्होंने वीलॉग किया, अमूमन पीटीए के हक़ में वीलॉग करते हैं, और उसका टोटा यानी क्लिप वायरल हुआ पड़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि तहरीक का ऐलान कर दिया, बड़ा फ़ैसला कर लिया, सीढ़ी लगाई जाएगी अडयाला के अंदर और पीटीआई और इत्तेहादी सीढ़ियाँ लगा के अडयाला के अंदर उतरेंगे। गेट टूटते हैं तो टूटते रहें, दीवारें हिलती हैं तो हिलती रहें, लेकिन सीढ़ी लगा के अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया गया। अच्छा, अभी मैंने ये लतीफ़ा देखा ही था वहाँ एक्स के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, तो एक और लतीफ़ा देखने को मुझे मिला। वो लतीफ़ा भी एक और भारी भरकम मुआवजे वाले सरकारी सहाफ़ी हैं। भारी भरकम वैसे तो नहीं है, सरकारी मुलाजिम, सरकारी टीवी पर जॉब करने वाले एक हुकूमती हामी एंकर हैं जिन्होंने ये लतीफ़ा सुनाया सरकारी टीवी के ऊपर कि जनाब ये जो अभी आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं हालिया दिनों आई, जिसमें बताया गया कि अदलिया करप्ट तरीन इदारा है, ब्यूरोक्रेसी के असासे मंजर यहाँ पे लाए जाएँ, अवाम का एतमाद उठ गया अदालत से, निज़ाम से। आपने रिपोर्ट देखी होगी, तमाम सहाफ़ी ने उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की, मैंने भी की। तो वो जो सरकारी मुलाजिम है वो टीवी पे बैठ के ये कह रहे थे उस लतीफ़े में कि ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है ना, ये हुकूमत ने आईएमएफ से बनवाई है, आईएमएफ से कह के बनवाई है रिपोर्ट, ताकि हम इदारों की इस्लाहात कर सकें। यानी आईएमएफ ना हो गई एसएचओ हो गया सत्तू कतलेदा, आईएमएफ ना हो गई एलडीए के तर्जुमान हो गया कि अपनी मर्जी से कान पकड़ा ये रिपोर्ट बना दो। हद ही है वैसे यार, मतलब ये ऐसे लतीफ़े जब बंदा देखता और सुनता है तो यकीन जाने वीलॉग से एतमाद ही उठ जाता है। बहरहाल आगे आ जाते हैं। खबर जो मैंने देनी है आज आपको बड़ी अहम है, जो हामिद मीर साहब ने ब्रेक की। सदर जरदारी वाली खबर मैं आपको दूंगा कि बैरून मुल्क क्यों गए और गेम चल क्या रही है। असल में मीर साहब गए हुए आजकल बैरून मुल्क, तो बड़ी तफसीली खबर उन्होंने छापी, और ये खबर उस वक्त छाप रहे हैं जब कल ही आपने देखा होगा तेजस नामी त्यारा भारत का एयर शो में वो गिरकर तबाह हुआ, और एज एक्सपेक्टेड भारतीय मीडिया ने किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालनी थी। अब पाकिस्तान तो मिला नहीं, तो जिम्मेदारी डालना उन्होंने शुरू कर दी है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि तेजस के इंजन अमेरिका बनाता है, वो डिले से मिलते हैं, ताखीर बड़ी होती है, तो अमेरिका ने इंजन ठीक नहीं बनाया इसलिए त्यारा गिर गया, सिंपल। लेकिन अब ये जो हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया है, वो गए हुए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जिसका नाम है इंटरनेशनल इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। ये हो रही है डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स के ताउन से। इसमें आप समझें 55 वफूद हैं, 32 ममालिक के, 32 ममालिक इसमें शामिल हैं 55 वफूद की सूरत में। तो ये इन्होंने एक शख्स से गुफ्तगू की वहाँ पे, और उसकी तस्वीर भी हामिद मीर साहब ने जारी की, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मेरे पास जो मेरा सिस्टम है वो आपको दिखा सकता है। ये कैप्टन लूने है जिसकी तस्वीर उन्होंने जारी की है, और पूरी खबर उन्होंने जियो न्यूज़ के ऊपर हामिद मीर साहब ने शाया की हुई है भरपूर तरीके से, उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी। ये जो मौसूफ जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखाई कैप्टन लूने,
یہ فرانس کی یعنی جو فوج ہے بحری، اس کے ذمہ دار ہیں. کیپٹن لونے ان کا نام ہے. انہوں نے 3-4 انکشافات کیے ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ میں پاکستان کی برتری بالکل تھی اور اس کا ہم انکشاف کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ جو کمانڈر صاحب ہیں، کیپٹن صاحب، یہ فرانس سے ان کا تعلق ہے، اور فرانس وہ ملک ہے جو رافیل بناتا ہے اور جس نے رافیل بھارت کو دیے. یہ فرانس کی نیول کمانڈ جو ہے، ایک وہاں پہ نیول کمانڈ ہے جس کا نام میں نے لکھ رکھا تھا لینڈی ویزیوا ہے. اب پتہ نہیں فرانسیسی زبان میں سے کیا پڑھتے ہیں، لیکن جو مجھ سے پڑھا گیا، یہ ان کی ایئر بیس ہے. وہاں جو ایئر بیس ہے اس کے کمانڈر ہیں یہ کیپٹن لونے، جنہوں نے اس وفد کے ساتھ، جس میں حامد میر صاحب بھی شامل تھے، گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مئی میں رافیل پاکستان نے گرائے بھارت کے، اور یہ ٹیکنالوجیکل سپریورٹی کی وجہ سے پاکستان نے طیارے نہیں گرائے، بلکہ بیٹر ہینڈلنگ آف بیٹل سچویشن. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رافیل جو طیارہ ہے وہ JF-17 یا باقی جو پاکستان کے پاس طیارے ہیں ان سے کہیں بہتر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اڑا کون رہا ہے، بندہ بچ کیڑا ہے گا. اسی لیے انہوں نے جملہ بولا کہ بیٹر ہینڈلنگ آف بیٹل سچویشن. جنگ کی صورتحال میں بہترین جو ہینڈلنگ تھی وہ پاکستان کی تھی. ادروائز جو ہم رافیل بناتے ہیں، یہ کیپٹن لونے وہ شخص ہے جو کئی ممالک کو رافیل سکھا چکا، خود اڑا چکا، بلکہ رافیل کا وہ ورژن جو ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے وہ بھی اڑا چکا ہے. تو یہ ایک سینئر بندہ ہے. اور حامد میر صاحب نے اپنی سٹوری میں یہ لکھا کہ اس کے ساتھ جو میں تصویر لگا رہا ہوں اور جو خبر دے رہا ہوں وہ اس کی اجازت سے شائع کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ خود سے انہوں نے بات کر دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا نام ان کا یاک لونے لکھا ہوا انہوں نے، کمانڈر آف دی نیول ایئر بیس، جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی ایئر فورس تھی وہ مچ بیٹر پریپیئرڈ تھی، بھارت کی نسبت بہت زیادہ بہتر تیاری میں موجود تھی. اور 140 طیارے فضا میں جنگ میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے جب مئی کی جنگ ہوئی، جس میں بھارت کے طیارے بھی تھے اور پاکستانی طیارے بھی تھے. اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ پاکستان نے بہتر ہینڈلنگ کر کے رافیل نہ صرف مارے بلکہ اپنی جو فضائی برتری ہے اس کا ثبوت بھی دیا. یہ بات یہاں ختم نہیں کرتے. یہ آگے جا کہتے ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیونکہ بھارت نے ایک نقطہ اٹھایا کہ ریڈار جو تھا رافیل کا وہ مڑا پڑ گیا تھا، ٹھنڈا پڑ گیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ ایشو بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے. رافیل کا جو ریڈار ایشو ہوتا ہے وہ آپریشنل نہیں، ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے. یعنی ٹیکنیکل سے مراد یہ کہ بندہ اسے یوز کیسے کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیر واز نتھنگ رانگ ود وار مشین. یہ جو جنگ کے لیے ہم نے مشین بنائی رافیل، اس میں کوئی غلط نہیں تھی، غلطی اس کے اڑانے والے میں تھی. وہ کہتے ہیں مشین واز ناٹ یوز پراپرلی. مشین کو اچھی طرح استعمال ہی نہیں کیا گیا جیسے استعمال ہونا چاہیے تھا. اور وہ انہوں نے پھر آگے ایک جملہ بولا حامد میر صاحب کی خبر میں کہ رافیل جو طیارہ ہم بناتے ہیں فرانسیسی، یہ کمپیٹ کر سکتا ہے، ڈیفیٹ بھی دے سکتا ہے J-10C کو جو پاکستانی طیارہ ہے کسی بھی سچویشن میں. یہ صرف فرق یہ تھا کہ پاکستانی بہتر ہینڈل کر گئے. ایک اس موقع پر ایک بھارتی وفد میں شامل شخص بولا کہ جی یہ تو رافیل گرا ہی نہیں، چین نے پروپیگنڈا کیا، مس انفارمیشن دی. اس کے اوپر میر صاحب کی خبر میں لکھا ہوا ہے کہ جو کیپٹن لونے تھا اس نے اس سوال کو اگنور کیا اور بات جاری رکھی اور اعتراف کیا کہ رافیل گرے ہیں. یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. اب یہ جو کیپٹن صاحب ہیں یہ 25 سال سے رافیل اڑا رہے ہیں، یہ ان کی بات کی کہی ہوئی کی ویلیو ہے. اب جو خبر دینا چاہ رہے ہیں نا میر صاحب وہ یہ ہے کہ اب بھارت چاہ رہا ہے نیول ورژن، نیوی کے استعمال میں جو رافیل آتا ہے اس کا ورژن خریدنا چاہ رہا ہے. اور ایسا رافیل جو بحری بیڑے پر اتر سکے جیسے کہ ان کے پاس INS وکرانت ہے اور اس میں نیوکلیر میزائل لگے ہوں. یہ ہے سب سے خطرناک خبر کہ بھارت اب فرانس سے وہ رافیل کا ماڈل لینا چاہ رہا ہے جس کے ساتھ یہ والے ہتھیار لگے ہوں جنہیں ہم ایٹمی ہتھیار کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایسے بہت کم ممالک پاس ٹیکنالوجی موجود ہے اور صرف فرانس کی نیوی واحد ایسی نیوی ہے جو ایسا ایئر کرافٹ کیریئر بنا سکتی ہے یا اس پر نیوکلیر سسٹم لگا سکتی ہے. یہ تصویر بھی انہیں حامد میر صاحب نے سلسلے میں لگا رکھی ہے اس بندے کے ساتھ جو یہ گفتگو کر رہا تھا. یہ اس لیے بھی اہم ہے گفتگو نیول ورژن والی رافیل کی کہ آج ہی جو انڈین نیول چیف ہیں تریپاتھی جی، انہوں نے بتایا کہ 52 شپیں ہماری جو ہے نا شپس وہ زیر تعمیر ہیں. 4 ہمیں دسمبر میں مل جائیں گی. 6 آبدوزیں مزید ہم انڈکٹ کر رہے ہیں. پاکستان بھی پیرلل ہنگور آبدوزیں چین سے 8 خریدا ہے، 4 ملنے والی ہیں. تو یہ جو جنگی صورتحال ہے نا یہ رکنے والی نہیں ہے.
یہ ماحول دباؤ کا، تناؤ کا ایسے ہی بنتا رہنا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے دفاع کیوں ضروری ہے، دفاعی برتری کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ نے یہ جاننا ہو تو حالیہ جو یوکرین اور روس کے بیچ جو معاہدہ ٹرمپ نے پرپوز کیا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ یوکرین کی کیسے بینڈ بج رہی ہے، کن شرائط پر اسے منایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یوکرین روس کے مقابلے میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، اس کو پھر مار بھی پاڑی ہے، وہ روس کو مار بھی رہا ہے ای یو اور امریکہ کی مدد سے، لیکن خود سے اس قابل نہیں ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں چیزیں بدلیں گی، ڈائنامکس بدلیں گے، لیکن بہرحال اس چیز کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ٹائم بڑا میں نے لے لیا، خبر میں دے نہیں رہا، خبر میں آپ کو دیتا ہوں جناب علی۔ خبر جو دو آپ کی خدمت دینی تھی، وہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ سہیل آفریدی صاحب ملے صحافیوں سے، ہم نے بھی جانا تھا، طبیعت ناساز تھی، تو کچھ لندن بیٹھے نون لیگی صحافیوں نے لکھا جی یہ تو لفافہ صحافی نہیں، اب یہ کس قسم کے صحافی ہیں جو مل رہے ہیں سہیل آفریدی سے؟ بات یہ ہے صحافی ہوتا ہی ہے جو نہ صرف سہیل آفریدی سے ملے بلکہ مراد علی شاہ سے بھی ملے، مریم نواز صاحبہ سے ملے، سرفراز بگٹی سے ملے۔ صحافی نے ہر بندے سے ملنا ہے، صحافی نے ایس ایچ او سے بھی ملنا ہے جس نے پرچہ درج کیا ہے، قاتل سے بھی ملنا ہے، مقتول سے بھی ملنا ہے تاکہ خبر پوری آپ کو دے سکے۔ صحافی نے ظالم سے بھی ملنا ہے، مظلوم سے بھی ملنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ورژن دے سکے۔ صحافت کا کام ہی ہے۔ صحافی یہ نہیں ہوتا کہ صرف نون لیگ کی تعریف کر رہا ہو یا صرف پی ٹی اے کی تعریف کر رہا ہو۔ تو بالکل سی ایم آفریدی سے ملنا چاہیے، ہر صحافی کو ملنا چاہیے، ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے صحافی پی ایم شہباز شریف سے ملتے ہیں یا کسی سی ایم سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو تنقید ہمارے کچھ دوست اندھی نفرت اور محبت میں مبتلا کرتے ہیں، یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ کہہ رہے تھے نومبر میں کچھ ہونے جا رہا ہے اور اصل کارروائی دسمبر میں ہوگی۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں نومبر میں احتجاج کا پلان ہے، اور اگر چیزیں نہ سلجھیں تو استعفوں تک بھی سوچ رہے ہیں سہیل آفریدی، بار بار یہی سوچتے ہیں، لیکن بڑی اچھی اور سلجھی باتیں انہوں نے کی مجموعی طور پر، جس میں انہوں نے کہا میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، نہ کسی انڈیویجول کے خلاف ہوں، نہ آرمی چیف کے خلاف ہوں، اور انہوں نے مل کے آگے بڑھنے کی باتیں بھی کی ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے۔ لیکن خبر جو دینی تھی وہ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے۔ زرداری صاحب بیرون ملک گئے ہیں، دبئی شاید، یقیناً۔ زرداری صاحب عموماً جب دبئی وغیرہ جاتے ہیں تو یا تو ان کے اہل خانہ، بچے، عزیز و اقارب، کوئی شادی بیاہ، غمی خوشی کے معاملات ہوتے ہیں یا صحت کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی وہ دبئی جاتے ہیں اس کے علاوہ تو عموماً کچھ گمبھیرتا ہوتی ہے، عموماً کسی صورتحال سے بریک لینے کے لیے وہ بیرون ملک جاتے ہیں۔ جب وہ پہلے دور میں بھی صدر رہے تو تب بھی یاد ہوگا آپ کو، جب استعفے کا بڑا دباؤ تھا اور وہ اپنے پاس ہتھیار بھی رکھا کرتے تھے، تب بھی وہ دبئی لمبے عرصے کے لیے چلے گئے تھے۔ تو گمبھیرتا سے بچنے کے لیے اکثر وہ دبئی چلے جاتے ہیں۔ وہ دبئی جاتے ہیں اور پیچھے ہی ایک سی ایم بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ سی ایم وہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا، بلوچستان کے سی ایم بگٹی صاحب۔ میر دوستین ڈومکی ہوں یا پیپلز پارٹی کچھ لوگ ہوں، وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سی ایم بگٹی کو اتارا جائے۔ یہ دوستین ڈومکی جو ہیں، ان کے چچا زاد بھائی پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں اور بگٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ڈومکی صاحب نے شہباز شریف سے شکایت بھی لگائی تھی بگٹی صاحب کی، اور پیپلز پارٹی کے ایک دو پارلیمنٹیرینز نے زرداری صاحب اور سینئر قیادت سے شکایت بھی لگائی۔ بگٹی صاحب جو ہیں، سرفراز بگٹی صاحب، میر سرفراز بگٹی صاحب، وہ صرف پیپلز پارٹی کے انتخاب نہیں ہیں۔ بگٹی صاحب کو پاکستان کی مقتدرہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ذمہ داران کا بھرپور سپورٹ، بھرپور ہاتھ انہیں دستیاب ہے، اس لیے وہ وہاں سی ایم بھی بنے، اس لیے وہاں ٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب کافی نہیں ہوتا، گڑبڑ آ جاتی ہے جب پارٹی قیادت کے ہاں بے چینی یا بد اعتمادی آ جائے، اور اس کے پرانے فارمولے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ بگٹی صاحب فوراً دبئی پہنچے، لیکن زرداری صاحب ان سے ابھی تک ملاقات کا ٹائم انہیں دے نہیں پا رہے، کیونکہ بگٹی صاحب کو لگا کہ ان کی شکایت پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں تو کہیں دیر نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، تو بہتر ہے کہ میں جا کے زرداری صاحب سے ملاقات کر لوں۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک ان کو ملاقات کا وقت نہیں ملا۔ ظاہری بات ہے، صحافی کا کام ہے کاؤنٹر چیک کرنا۔ تو بگٹی صاحب کے قریبی لوگوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو اہل خانہ کے ساتھ کمٹمنٹس تھیں ان کی، پہلے سے طے شدہ دورہ تھا، اس لیے وہ دبئی گئے ہیں۔ یعنی خبر کی تصدیق یہ کہ دبئی گئے ہیں۔ کس لیے گئے ہیں وہ ان کا ورژن میں نے آپ کو بتا دیا، میرا ورژن جو صحافی کا ہے میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا۔ فی الحال تک بگٹی صاحب کے لیے ستہ خیراں اس لیے ہیں کہ ابھی بڑا ہاتھ جو ہے وہ ان کے سر پر موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سی ایم بدلیں۔ میرا نہیں خیال کہ بڑے گھر کی اجازت کے بغیر یہ سی ایم بدل سکتے ہیں۔
ہاں باد اعتمادی ہو جائے تو پھر پرابلم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ خبر تھی زرداری صاحب اور اس کے حوالے سے. اور دوسرا کیونکہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, ایم کیو ایم کو بھی لانچ کر دیا گیا ہے, نئے صوبے, این ایف سی ایوارڈ, جماعت اسلامی, بلدیاتی نظام, یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جو زرداری صاحب کو پریشان کر رہی ہوں گی. تو تھوڑی عرصے کے لیے دبئی چلے گئے ہوں گے, ان کے ترجمان کی جانب سے وضاحت آ جائے گی کہ نہیں صاحب کو جو صحافی باتیں کریں یہ غلط باتیں ہیں. دراصل زرداری صاحب ذاتی نجی طور پر وہاں تشریف لے گئے تھے. کراچی میں جو وکلا تحریک ہے 24 نومبر کو مکمل ہڑتال کا اعلان کیا وکلا نے. 13 دسمبر کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہے عمل کا فیصلہ کریں گے. سندھ ہائی کورٹ بار کے اندر بار روم میں کنونشن کی آج کال دی تھی وکلا نے, انہیں اجازت نہیں ملی. سرفراز میتلو صاحب جو ہیں صدر, انہوں نے کینسل کر دیا. یہ وکلا جب بار روم میں گئے تو وہاں بجلی بند کر دی گئی اور باہر پھر مجمع لگا کے انہوں نے خوب رونق لگائی. پولیس اور وکلا آپس میں آمنے سامنے بھی آئے. کچھ پولیس اہلکاروں کے میں نے گریبان بھی پھٹے دیکھے, کچھ وکلا بھی اسی طرح سے ہلکان ہوئے پڑے تھے. صلاح الدین احمد ایک سینئر وکیل ہیں, ان کا میں گفتگو بھی دیکھ رہا تھا, ان کے ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا, تو مجھے تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید یہ وکلا تحریک اگر تھوڑی بہت کوئی نکلی تو سندھ سے نکلے گی اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے سردرد ہو سکتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب تک ملک گیر اس کا کینوس نہ بنے, جب تک اس میں پچھلی جو وکلا تحریک تھی اس جیسے کیٹلسٹ موجود نہ ہوں, تب تک یہ مختلف بارز کی انڈیویجول کیتھارسس تو ہو سکتا ہے, باقاعدہ کوئی سلسلہ مجھے اس کا دکھائی نہیں دیتا. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.